बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आई हैं जी, आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं और फिर अपनी पार्टी के लोगों से और अपनी पार्टी को हिदायत देते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आम इंतखाबात का बगल बजने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी करें, तंजीम साजी मुकम्मल कर लें और इंतखाबात होने को हैं। ये तो है इमरान खान साहब को इत्तला। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद वो अपने लोगों को कह रहा है, अपने एमएनएस को, अपने मिनिस्टर्स को, कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, हमारी बात हो गई है और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और हम पूरा 1 साल हुकूमत के मजे लूटेंगे। अब इन दोनों में सच्चाई कहाँ पे है? दोनों एक दूसरे की इंतहा। क्या इमरान खान साहब को लॉलीपॉप किया जा रहा है या फिर ब्लफ किया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद से? क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद इख्तदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि जनाब हमें सपोर्ट करें और जैसे आपने इमरान खान साहब को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इसी तरह आप हमारी उंगली पकड़ें और हमें चलना सिखाएं और हम बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे। अब ये दो इंतहाएं चल रही हैं। अब हम ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि इसमें से सच्चा कौन है और आखिर वजह क्या है। तो जहन में रखिएगा एक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी मकबूलियत की मिराज पे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के MNAs वो मुस्लिम लीग नवाज के MNAs, सिटिंग MNA कितने ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया जाए, उनकी शमूलियत की दावत दी जाए और वो आएँ और फिर आइंदा आम इंतखाबात में उनको पार्टी टिकट दे दिया जाए। ये ज़रा कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर का जायज़ा लेते हैं जी। वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज के हामी जो दानिश्वर थे, एंकर पर्सन, मीडिया के लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नवाज से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि शदीद तनकीद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमें कहा था कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं और ये किसी किस्म की मफाहमत नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, असूलों पे समझौता नहीं करेंगे, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत पे यकीन रखेंगे और कुछ चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, रावलपिंडी से रब्ता नहीं करेंगे, मिलिट्री लीडरशिप के साथ सामने नहीं झुकेंगे। ये सारा कुछ हमें कहा गया था और हमने समझा कि ये दुरुस्त है। लेकिन अब हुआ क्या है कि तमाम की तमाम बातों की नफ़ी की मुस्लिम लीग नवाज ने और कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ करके मफाहमत करके मिलिट्री लीडरशिप के साथ वो हुकूमत में आए। ये चीज़ जो है उन दानिश्वरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, दुख पहुंचा रही है, जो कि इनको इनकलाबी समझ बैठे थे। अब ये इनकलाबी ना पहले दिन थे, ना आज है, ना आइंदा होंगे। मुस्लिम लीग नवाज बनी कैसे थी? मुस्लिम लीग नवाज कोई सियासी जमात वो नहीं है कि जो ऑर्गेनिकली ज़ीरो से स्टार्ट हो और वो बनी हो। नहीं जनाब, ये मुस्लिम लीग नवाज जो है सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इनको खड़ा किया गया था, राइट विंग को। और जनरल हमीद गुल साहब जो हैं वो बताते होते हैं कि IJI बनाई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। उसमें कई जमातें थीं, उसमें से एक जमात थी मुस्लिम लीग जुनेजो, मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम उसके सदर हुआ करते थे और नवाज शरीफ साहब जो थे वो पंजाब के सदर थे। बाद में यानी कि पंजाब के सदर बने और उसके बाद फिर जैसे ही इक़्तिदार हासिल किया तो फिर मोहम्मद खान जुनेजो साहब को फारिग कर दिया और ख़ुद सदर बन गए और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा गया था, इत्तेहाद के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से। तो उसके बाद ये जैसे जैसे मियाँ साहब के ताल्लुकात रावलपिंडी से अच्छे होते गए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अच्छे होते गए, ज़ियाउल हक साहब से साथ थे ही बहुत अच्छे, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद खान जुनेजो साहब को भी फारिग किया और
اپنی یہ جماعت بنا لی اور اس کے ساتھ نون لگا لیا، مسلم لیگ نون بن گئی۔ پھر مسلم لیگ نون کا توتی بولتا تھا، جب توتی بولتا تھا تو بہت سارے سیاسی رہنما جو ہیں مختلف جماعتوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تحریک استقلال سے، یہ سب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز میں آ گئے۔ اور نواز شریف صاحب بھی پہلے تحریک استقلال میں تھے خود بھی، تو وہاں سے مسلم لیگ میں آئے اور مسلم لیگ سے مسلم لیگ نواز بنا لی۔ تو یہ ایک پھر اینٹی پیپلز پارٹی جو ہے، اینٹی بھٹو ووٹ، اس کو مجتمع کیا اور اسی کی بنیاد پہ اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھایا۔ رائٹ ونگ کے روح رواں بنے کہ میں ہوں اصل میں رائٹ ونگ کا، اور دین اسلام کے مطابق ہم اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہ تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی مختصر سی تاریخ بتا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں انقلابیوں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید انقلابی بن گئے ہیں، لیکن نہیں، نواز شریف صاحب نے پھر جوڈیشری کو مینج کیا اور ملٹری لیڈرشپ کو مینج کیا، سب کو جہاں جہاں برائب کرنا تھا برائب کیا، اور برائب کرنے کے ساتھ ساتھ عہدے دیے اور آفٹر ریٹائرمنٹ عہدے دینے کا رواج ڈالا۔ اسی طریقے سے صحافیوں کو بھی میاں صاحب نے پرمٹ پلاٹ پیسے پہ لگا دیا، لفافے پہ لگا دیا، ان کے ساتھ بھی ذرا اچھے تعلقات بنا لیے اور اپنا ایک تگڑا گروپ بنا لیا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اور میاں صاحب جو ہیں وہ ہر چیز پیسے کے بنیاد پہ، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے کام پیسے نکلوا دیتا ہے۔ یہ ہے ایک مختصر سا، لیکن پرویز مشرف صاحب کے بعد وہ انقلابی ہو گئے، اور انقلابی ہونے کے بعد پھر ووٹ کو عزت دو۔ جب یہ پاناما ہوا تو پاناما کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے للکارا، آرمی چیف کو۔ جب آرمی چیف کو للکارا تو ہمارے دانشور پھر سمجھ بیٹھے کہ جناب یہ سچی مچی والے انقلابی ہو گئے ہیں میاں صاحب، تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ کہ جناب یہ واقعی اب تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی فوج کوئی خوبی نہیں ہے، ایک ہی ملک کی فوج ہے، ایک ہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ہی ملک کی لیڈرشپ ہے، آپس میں بیٹھ کے رولز آف گیمز طے کیے جاتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے، کوئی دشمنی نہیں ہوتی پولیٹیشین میں اور اسٹیبلشمنٹ میں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بہت لمبا چوڑا حساب ہے اور سیاستدانوں نے ملٹری لیڈرشپ کو قبول نہیں کیا اور ملٹری لیڈرشپ نے سیاستدانوں کو قبول نہیں کیا، تو یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، اور پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کے عوام کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور آج اگر پاکستان کی معاشی صورتحال بدترین ہے تو اس میں یہ سول ملٹری لڑائی جو ہے یہ بنیادی وجہ ہے اس کی، کہ اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا۔ جس دن راولپنڈی اور اسلام آباد میں صلح ہو گئی اور سول ملٹری لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے اپنے رولز آف بزنس طے کر لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے، اور فلاں فلاں ایریاز جو ہیں، نو گو ایریاز کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ تمام ایریاز جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن ہوگی، مل بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور اس کے بعد لڑائی نہیں کریں گے، تو پاکستان اسی دن ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہے کہ ملٹری لیڈرشپ ہو یا سیاسی قیادت ہو، یہ سارے کے سارے واشنگٹن یاترا کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہیں سے ہی کوئی چٹی وٹی مل جائے اور اقتدار حاصل کر لیا جائے اور مزے لوٹے جائیں۔ یہ ہو رہا ہے بدقسمتی سے۔ بہرحال اب جب دوبارہ مسلم لیگ نواز نے اپنی وہ اصول توڑے اور جس ملٹری لیڈرشپ کو برا بھلا کہتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، الزامات عائد کرتے تھے، انہی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے، اور انہی کے ساتھ معاملہ طے کر کے یہ مراسلہ حکومت مارز وجود میں آ گئی۔ اب جب مارز وجود میں آئی مراسلہ حکومت، تو اس وقت بھی مسلم لیگ نواز کے حامی دانشوروں نے سمجھا کہ بھئی اب ہمارے بارے میں آ رہے ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ معاملات ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈاواڈول ہو گئی اور اقتدار بھی ڈاواڈول ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب باقاعدہ طور پہ نجم سیٹھی صاحب ہوں، ثنا بچہ ہوں اور دیگر ہمارے دوست ہوں، وہ سب کے سب اب شدید تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انقلابی نہیں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بدنام کر دیا ہے اور لفافہ گروپ، ہمیں بھی لفافہ گروپ بنا دیا ہے
ہمیں بھی ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکیں، بلکہ یہ بلا بلا کے کہتے ہیں جناب توشہ خانہ کا یہ چیز آئی ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، ذرا بیانیہ بنائیں۔ تو جو پارٹی ہم سے بیانیہ بنوا رہی ہے اس نے کیا آگے جا کے معاملات سیٹ کرنے ہیں؟ تو یہ اب فیلنگز آ رہی ہیں۔ پھر مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ مقابلے میں آ رہا ہے جی عارف نقوی، ابراج گروپ، یہ آ گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ نئی جنگ شروع ہو گئی، پھر وہ اسامہ بن لادن، محترمہ بینظیر بھٹو وہ لے آئیں کہ جناب انہوں نے تو ملینز آف ڈالرز لیے تھے، اور وہ تحریک عدم اعتماد جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف آئی تھی اس میں وہ پیسہ استعمال ہوا۔ تو ایک لمبی داستان ہے اور پرانے کچے چھٹے کھلتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اب تک جتنی بھی بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو رہی ہیں۔ تو واپس آتے ہیں جی انتخابات کی طرف۔ تو دانشور جو مسلم لیگ نواز کے حامی دانشور تھے وہ بھی آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اس موقف کی نفی کر رہے ہیں اور ان کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اب انتخابات کی طرف آتے ہیں جی۔ انتخابات کا صورتحال یہ ہے کہ یہ رسہ کشی چل رہی ہے، اور رسہ کشی اس لیے چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی گورننس، اس کے مطابق تو انتخابات کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں، اور میری بھی اطلاع یہی ہے کہ عام انتخابات ہی ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے، اور موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں اور سارے آن بورڈ، ساروں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ آن بورڈ ہوں اور متفقہ طور پہ انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور یہ ہے بنیادی بات، اور تاکہ جو بھی رزلٹ آئیں انتخابات کے نتیجے میں اس کو بھی ساری پارٹیاں قبول کریں۔ یہ ہے ایک بنیادی نقطہ جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، شہباز شریف صاحب ہوں، طارق فاطمی صاحب ہوں، یہ جو وزٹ ہوا یہ چاہتے ہیں ہر صورت پہ کہ نہیں جناب ہم ہی برقرار رہیں، ایک سال ہماری حکومت ہو، ہمیں تگڑا کیا جائے، IMF ہماری مدد کرے اور دوست ممالک مدد کریں، اور عمران خان صاحب کا جو سحر ہے وہ ختم کیا جائے اور ایک سال کے بعد انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جناب ایسا ہے نہیں ہے، اور انتخابات کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ اس وقت جو مراسلہ حکومت ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ دوست ممالک، ہمسایہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات اور بہترین ہیں، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس کا مستقبل کوئی نہیں، اس کی پالیسیاں کوئی نہیں، یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، اور ہم ان کے ہوتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اسٹیٹس کو والی کیفیت چل رہی ہے، انتخابات کروائیں، جو پارٹی جیتے وہ اقتدار میں آئے اور وہ آ کے امور مملکت بھی چلائے اور خارجہ تعلقات بھی چلائے، کیونکہ جو کچھ شنگھائی تعاون تنظیم میں بلاول بھٹو نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اس کے پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف سیزنڈ پولیٹیشنز تھے اور ماہر ڈپلومیٹس تھے جو کہ اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے تھے، وزرائے خارجہ تمام جمع تھے، جس میں انڈیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، تگڑے تگڑے ملکوں کے وزرائے خارجہ، اور ہمارے پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ سب سے کم عمر اور سب سے کم تجربہ کار تھے، بلکہ تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب کا پرنسپل سیکرٹری بھی ٹھیک نہیں ہے، بزدار بھی ٹھیک نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا CM بھی ٹھیک نہیں ہے، شہزاد اکبر بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں کو بھی تبدیل کر دو، فلاں کو بھی تبدیل کر دو۔ تو اب آخر کیا وجہ بنی ہے، کیا مجبوریاں ہیں کہ پاکستان ایک جوہری ملک اور اس کے وزیر خارجہ انتہائی ناتجربہ کار ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا پہلی اننگز کھیل رہے ہیں، پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں اور وزارت خارجہ ان کو سونپ دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور حالات کنفیوژن والے ہی ہیں ابھی تک، یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے، لیکن کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔